नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया इस पे सबकत ना ले जाओ, तकासुर की दौड़ में ना पड़ो, बल्कि दौड़ लगानी है ना तो साबिकू, दौड़ लगाओ, कंपटीशन करो एक दूसरे से, मुकाबले करो एक दूसरे से। किस में? कपड़ों में, जेवर में, जॉबों में, करियर्स में, यहाँ बच्चों की बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में दाखिलों में, किसमें मुकाबले करें? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह की मग़फ़िरत की में एक दूसरे से मुकाबले करो कि वो हमें मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, और जन्नत की लिए कंपीट करो कि जन्नत के आला दर्जे मुझे मिले। इसके लिए कंपीट करो, मुकाबले करो। कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया के मामले में कहां देखो? अपने से नीचे की तरफ, और दीन के मामले में अपने से ऊपर की तरफ। दुनिया के मामले में ये देखो कि हाय अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तो इतना मिला हुआ है, फलां के पास तो इतना भी नहीं है। ये नहीं कि हाँ उन्होंने तो इतना बना लिया और हम पीछे रह गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हाय देखो वो कितना ऐश कर रहे हैं। ये नहीं, नीचे देखो, नीचे जाओ, रेफ्यूजी कैंप्स में जाके देखो कि क्या हालात है। जाओ ऐसी बस्तियों में जाके देखो जहां पे मिस्कीन लोग रहते हैं, ये वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। उनकी तरफ देखो, दीन में अपने से ऊपर की तरफ देखो। इफलान देखो वो इतना कर रहा है, मैं पीछे रह गई, मैंने इससे ज्यादा करना है। अपने हदफ मुकर्रर करो, टारगेट्स बनाओ कि मैंने इस टारगेट पे पहुंचना है, मैंने एक साल में इतना करना है, मैंने फलां को माफ कर देना है, मैंने बुखल नहीं करना, मैंने ये, कोई टारगेट तो होना चाहिए। मुकाबले करो नेकियों में। ये नहीं है कि तो मैं तो इतना करती हूँ, फलां तो देखो जरा वो तो हिजाब भी नहीं लेती, मैं देखो जरा कितनी अच्छी हूँ। एक ने कहा मैं देखें, मैं अगर ये नहीं करती तो क्या हो गया, मैं लोगों का ख्याल तो रखती हूँ। नहीं, अपने आप को, वही वाली बात है ना कि शैतान ने ऐसे बहलावे सुझा रखे हैं, ऐसे धोखे देता है, ऐसे जमीर को सुलाता है कि अगर जमीर में कहीं कोई आवाज आ भी जाए ना कि मैं ये नहीं करती, तो फौरन हम उसको सुलाते हैं, अगर ये नहीं करती तो क्या हुआ, वो तो करती हूं मैं काम। जिसने रेस में, कंपटीशन में हिस्सा लिया हो, रेस लगानी हो, वो कैसी होती है फिर रेस? कभी बच्चों के मुकाबले हुए ना स्कूलों में, देखा आपने? रेस जब लगाते हैं तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है और आगे को दौड़ना पड़ता है, जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ, तभी तो आप जीतते हैं ना। और अगर उन्हीं चीजों से पकड़ के खड़े रहे उनको जो पीछे रह गई हैं, तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा इस रेस में हिस्सा लेने के लिए। और जब इंसान रेस लगाता है, जैसे हम मसलन है कपड़ों की रेस लगाते हैं, तो उसी से देख लेते हैं कि इन रेसों का तो हमें पता है, नेकियों की रेसों का हमें कहाँ पता। जब हम कपड़ों में रेस लगाते हैं तो फिर क्या होता है? दिल करता है सबसे अच्छे कपड़े मेरे हों। जब हम मेकअप और अच्छे लगने में रेस लगाते हैं तो 4-4 घंटे हम तैयार होते रहते हैं शीशे के आगे कि बस यहाँ से नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। सुबह से तैयार होने, एक शादी पे जाना होता है, कब से तैयार होने लगते हैं घर वाले? सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती, फिर भी आखिर तक शीशे से नहीं हटते कि नहीं अभी भी ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, यहां से सही कर लूं, ये कर। 10-10 दफा लोगों से पूछते हैं कैसी लग रही हूं, कैसी लग रही हूं, कैसी लग रही हूं। जब इन मुकाबलों में हमारे जहन लगे होते हैं तो देखो फिर हम मेहनत कैसे करते हैं। नेकियों के मुकाबले कभी होते ही नहीं, ना कभी हमने देखे, ना हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नेकी का भी कोई मुकाबला हो सकता है। उसमें तो हम दूसरे को भी पीछे खींचते हैं, नहीं इतना नहीं करने की जरूरत है, नहीं इतना भी ना करो, नहीं देखो अपना भी ख्याल करो, अपनी सेहत का भी ख्याल करो, उसमें हम पीछे खींचते हैं। मुकाबले हैं जॉबों के, तो एक से बढ़ के एक जिसमें पैसा ज्यादा हो वो लेनी है, उसमें हम कभी नहीं किसी को कहते तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी मत करो। हमें कहते हैं वाह भाई बड़ी बात, माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो जबरदस्त है। हमारे मयार क्या है देखें,
ہماری سوچیں کیا ہیں. ہم پڑھ پڑھ کے بھی اگر ہماری سوچ نہیں بدلی نا، ہماری پرائرٹیز نہیں بدلی، ہماری ذہنیت نہیں بدلی، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ پہلے پارے پہ تھے، تو کچھ نہیں بدلا. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی تھی نا. سوچ میں کیا چیز اہم ہے، کیا چیز پیچھے اور کیا چیز آگے. کیا واقعی جنت آگے ہے؟ کیا واقعی اللہ کی مغفرت آگے ہے؟ اگر واقعی جنت آگے ہے تو پھر تو جنت کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن اصل میں ہم جنت کے لیے نہیں دوڑتے، ہم دنیا کی راحتوں کے لیے دوڑتے ہیں، دنیا کی لگژریز کے لیے دوڑتے ہیں، یہاں کے ایزی لائف سٹائل کے لیے دوڑتے ہیں. لگژریز. اگر واقعی جنت کی چاہت ہوتی تو ہم کہتے کہ اللہ وہ فلاں اتنا کر رہا ہے، میں آگے بڑھوں گی. کیسا لگے گا اگر قیامت کے دن میری دوست جنت کے اعلیٰ درجوں میں بیٹھی ہوں اور میں نیچے ہی رہ جاؤں. وہ بھی تو میرے ساتھ ہی تھی، ایک ہی زمانے میں ہم رہتے تھے، قریب قریب ہمارے گھر تھے، ہم ایک ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، ایک ساتھ ہم سہیلیاں تھے، ایک ساتھ بہت سے کام کرتے تھے. لیکن آج اس کے درجے کہاں پہنچ گئے اور میں پیچھے رہ گئی. میں بھی وہ سب کچھ کر سکتی تھی جو وہ کرتی تھی، لیکن میں نے نہیں کیا. اس کی بھی وہی ساری مصروفیات تھی جو میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں، لیکن میں آرام کرتی رہی. میں نے پرائرٹیز کسی اور چیز کو بنایا. لوگ کہتے ہیں ٹائم کہاں سے نکلتا ہے ان چیزوں کے لیے. ٹائم وہاں سے نکلتا ہے جب چیز پرائرٹی بن جاتی، تب اس کے لیے ٹائم نکلے گا ہی نکلے گا. یقین کریں نکلے گا. کیا موویز کے لیے لوگوں کا نہیں نکلتا؟ کیا دعوتوں کے لیے نہیں نکلتا؟ کیا شاپنگ کے لیے نہیں نکلتا؟ یہ کیوں ایسا اتنی بڑی حیرت کی بات ہوتی؟ اس کے لیے آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ کہ یہ اتنی سرپرائزنگ بات ہے. اس پہ تو کوئی سرپرائز ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا ہم نے کبھی کسی سے پوچھا آپ کیسے ٹائم نکالتی ہیں کھانا بنانے کے لیے؟ آپ کیسے ٹائم نکالتی ہیں باتھ روم جانے کے لیے؟ آپ کیسے ٹائم نکالتی ہیں میک اپ کرنے کے لیے؟ آپ تیار ہونے کے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ اس پہ تو ہمیں کوئی حیرت نہیں، کیونکہ وہ نیچرلی آتا ہے نا. لیکن اس کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں قرآن کے لیے؟ یہ اتنی بڑی مشکل بات ہے، اتنی بڑی حیرت کی بات ہو گئی آج ہمارے لیے. کوئی نہیں پوچھتا اچھا آپ نے اتنی شاپنگ کی ہے، آپ مال جانے کے لیے کیسے ٹائم نکالتی؟ مجھے تو ٹائم کبھی نہیں ملتا. کوئی نہیں ایسا کہتا، اور سب نکالتے ہیں ٹائم. لیکن آج چونکہ یہ کام ہی اتنا ایک ریئر ہو گیا کہ آج یہ بھی ایک بہت بڑی اچنبے کی بات ہو گئی، عجیب ہی بات ہو گئی. اس کے لیے بھی کوئی ٹائم نکل سکتا ہے کیا؟ زندگی تو بڑی مصروفیت. نہیں، جب پرائرٹی بنے گی نا تو نکلے گا ٹائم. جب پرائرٹی نہیں ہوگی تو ٹائم کبھی بھی نہیں نکل سکتا. جب یہ کہیں نیچے پرائرٹی میں ہوگا نا پھر سب چیزیں ہوں گی، اسی کے لیے نہیں وقت نکلے گا. اور جب یہ اوپر آ جائے گا تو باقی چیزیں ہوں نہ ہوں اس کے لیے ٹائم ضرور نکلے گا. تو ہم جنت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں یا کوئی اور چیزوں کی طرف؟ کس چیزوں کی طرف ہماری دوڑ ہے؟ جنت سے زیادہ تو آج ہماری دوڑ ہمارے فون کی طرف ہے، ہمارے اور کاموں کی طرف ہے. جنت کی طرف جن کی دوڑیں لگتی ہیں نا پھر وہ ہر نیکی میں حریص ہوتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں جنت میں نیچے کا درجہ نہیں، جنت میں بھی ہمیں اونچے مقام چاہیے. اونچے مقام کرنے کے لیے ہمیں اور آگے 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 بڑھنا ہے، وہیں پہ نہیں کھڑے رہنا جہاں جو کر رہے تھے. اللہ کی مغفرت چاہیے تو کون سے کاموں سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے؟ ہم تو یہ کہہ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی تو اس کی بخشش ہو گئی تھی تو ہماری بھی ہو جائے گی. پیچھے شیطان نے کتنا اچھا دھوکہ دیا نا. اس کی ہو گئی تھی، اس کا جو اخلاص ہوگا، اس کا جو عمل ہوگا اللہ کو پسند آ گیا. ہمیں کیا پتا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو 100 کتوں کو پانی پلا دیں گے، ہم تو انسانوں کو بھی پلا دیتے ہیں، کیا ہماری نہ ہوگی؟ دیکھو کیسے شیطان نے دھوکے دیے. فرمایا دوڑو، اور دوڑ میں محنت لگتی ہے، دوڑ میں کوشش لگتی ہے، دوڑ میں کچھ اپنا انرجی صرف کرنی پڑتی ہے. دوڑ میں انسان ہانپتا بھی ہے پھر بھی بھاگتا رہتا ہے، تھکتا بھی ہے پھر بھی بھاگتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. کیا دوڑ میں انسان بیچ میں ریسٹ کرتا ہے؟ نہیں. جب تک منزل تک نہیں پہنچ جاتا کوئی ریسٹ نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ ہے، آگے نکلنا ہے اس نے.
ہماری منزل اگر جنت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے تو جب تک وہ مل نہ جائے ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے وہ دوڑیں لگائی ہی نہیں ہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ دوڑ لگاؤ، دوڑو، اور دوڑ بھی کیوں کہا گیا؟ مسابقت، ایک دوسرے سے آگے مقابلے میں دوڑنا ہے، سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وقت کا کوئی بھروسہ ہے، نہ صحت کا کوئی بھروسہ ہے، نہ حالات کا کوئی بھروسہ، کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کل تک رہے گی۔ اس لیے دوڑو، جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہے اور فرمایا کہ سرعت کرو، جلدی کرو، اس میں ٹائم ویسٹ نہ کرو اللہ کی مغفرت پانے میں اور جنت کے لیے حصول کے لیے۔ عرضھا کا عرض السماء والارض، اتنا اس کا بڑا عرض ہے اس جنت کا کہ آسمان اور زمین کے برابر ہم تو کبھی امیجنیشن میں لا ہی نہیں سکتے۔ آسمان اور زمین کے برابر عرض کتنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اپنی جنت کو 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ یعنی آپ کو پتا ہے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا تو آخری بندہ جہنم سے نکلے گا، اس کے بعد کسی نے جہنم سے نہیں نکلنا، پھر بس جہنم بند ہے، پھر وہ خالدین فیہا۔ جو آخری نکلے گا وہ کوئلہ بن چکا ہوگا، بالکل جل کے بھن چکا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے سوال پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، اس سے سوال پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ کیا تم مانگتے ہو، اس سے پوچھتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کہے گا اللہ جو دنیا میں ہے یہ بھی وہ بھی جتنی اس کی خواہشات ہوں گی بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی 10 گنا زیادہ تمہیں، اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ۔ تو وہ حیران ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تعالیٰ آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آپ ہنسنے لگے کہ وہ کہے گا اللہ اتنا مجھے ملے گا، اللہ ہم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اور جب وہ انٹر ہوگا اپنی جنت میں، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو دیکھے گا حد نگاہ تک اس کی جنت ہے، 2000 سال کی مسافت تک اس کی جنت ہے، 2000 سال کی مسافت۔ 2000 سال نہیں لگتے آپ کو، پوری زمین کا چکر لگائیں گے بھی تو 2000 سال کہاں لگیں گے؟ کتنے تھوڑے سے دن میں اگر ہم دیکھیں، اس کے اوپر سرچ کریں کہ ہم کسی تیز رفتار سواری میں سوار ہوں، جہاز وغیرہ میں، تو کتنی دیر لگتی زمین کا چکر لگانے میں؟ تو سوچیں 2000 سال کی مسافت تو کتنا ڈسٹینس ہوگا، کتنی دور تک اس کی جنت ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیں ایمان پہ کتنا زور ہے، یہ تیار کی گئی ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب دیکھیں اگین بات وہی آ گئی کہ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ یہی ایمان، اس کا دھوکہ کھایا تھا منافقین نے کہ ہمارے اندر تو بڑا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے، وہاں جا کے پتا چلا ایمان ہی کچھ نہیں تھا کیونکہ نور ہی بجھ گیا۔ تو یہ انسان سوچے کہ کیا میرے اندر جس کو میں منہ سے بولتی ہوں کیا وہ واقعی ایمان ہے میرے اندر راسخ؟ اور پھر اعدت، تیار کی جا چکی، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی وہ تیار ہے، وہاں پہ اس کے محلات تیار ہیں، اس کی روشنیاں تیار ہیں، اس کی حوریں تیار ہیں، اس کی نعمتیں تیار ہیں، بس جنتی کا انتظار ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا اور پھر پتہ چلے گا اچھا اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، تو پھر اس کے لیے تیار کی جائے گی اگر جنت میں جانا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، پہلے سے تیار شدہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے کہ انسان کو جو اس کا حق نہیں بنتا لیکن اس کو یعنی آن ٹاپ آف اٹ ویسے ہی کوئی فضل سے دے دیں۔ آپ ایک ایگزامپل، یعنی آپ اس سے نہیں ریلیٹ کریں لیکن ایک ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ مثلا آپ کسی کو پے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹپ دے دیتے ہیں، وہ جو ٹپ ہے نا اس کا حق نہیں بنتا، وہ آپ نے ایک فضل کیا اس کے اوپر۔ تو جنت بھی جو ہے یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ مجھے میں نے اتنی نیکیاں کی مجھے جنت مل جانی چاہیے، نہیں، وہ تو اس کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے عطا فرمائے۔ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، کہاں انسان کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکریوں جیسے کام اور کہاں جنت، تو یہ بہت بڑا فضل والا ہے اللہ کے، اس کو اتنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر کیا کیا نعمتیں وہاں پہ عطا فرما دے گا۔ یہ ایسے انسان کو جو کوئلہ ہو چکا ہے اس کی جنت بھی اتنی بڑی ہے، تو جو سوچیں کہ اونچے درجے والے ہوں گے ان کی جنت کا کیا حال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
एक कोड़ा बराबर जगह जो जन्नत में ना कोड़ा रखने की, ये कोड़ा होता है ना जिससे घोड़े वगैरह को मारते हैं, विप जो होता है, इतनी सी जगह, कितनी थोड़ी सी जगह में ये रखा जा सकता है, इतनी सी जगह जन्नत में, दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। सुभान अल्लाह, इतनी सी जगह भी जन्नत में मिल जाए, सुभान अल्लाह। लेकिन साथ आपने फरमाया कि तुम में से हर एक से जन्नत इससे भी ज्यादा करीब है जितना तुम्हारा जूती का तस्मा, तुम्हारा शूलेस, और जहन्नुम भी इससे भी ज्यादा करीब है। यानी कहीं पे भी जा सकते हैं। ये जो पीछे बात गुजरी है ना कि आगे जन्नत भी और जहन्नुम भी है, आगे अजाब भी है और अल्लाह की रिदवान और उसकी बख्शिश भी है और अजर भी है, इतनी करीब है। चाहो तो इसमें चले जाओ, चाहो तो इसमें चले जाओ। यानी इंसान लुढ़क के जहन्नुम की तरफ भी जा सकता है। एक पैर फिसलने की देर होती है ना तो इंसान रास्ता गुम कर देता है। एक दफा बहकने, एक गलत कदम उठता है ना, एक गलत कदम, तो रास्ता भटक जाता है। और जन्नत भी इतनी करीब है। अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया हुआ है, इसके ऊपर चलते रहे सिराते मुस्तकीम पे तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। तो पता चला खैर और शर इंसान से बहुत नजदीक है, दोनों ही चीजें उसकी रीच में है, चाहे तो ये कर ले चाहे वो कर ले। फिर फरमाया मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल। अब ये भी आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत इसलिए है कि ये हमें समझा देती है मुसीबतों की हकीकत को। देखें, असाब का माना क्या होता है? सऊब यानी तीर का हदफ पे लगना, टारगेट पे लगना, जिस तीर फेंका गया एग्जैक्ट निशाने पे जाके लग जाए। मुसीबत के लिए एग्जैक्ट यही लफ्ज आता है हर जगह कुरान में, क्योंकि वो जिसको पहुंचनी है उसको ऐसे जैसे तीर फेंका गया और एग्जैक्ट निशाने पे लगा, उसी को पहुंचनी थी। ये नहीं थी कि हमसाये के घर में जानी थी, वो मेरी तरफ आ गए ना। मा असाबा में मुसीबत, जो भी इंसान को पहुंचती है मुसीबत, वो ऐसी नहीं है जो भी जमीन पे पहुंचे या उनके नफ्सों में, मगर वो एक किताब में पहले से लिखी है। कोई ऐसी नहीं है मुसीबत जो ना लिखी हो। जमीन में कौन सी मुसीबतें होती हैं? जैसे कहत आ गया, सैलाब आ गए, जलजले आ गए, जंगें हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं। वलाफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे नफ्सों में, जैसे मिसाल के तौर पे कि बीमारियां आ गई, कोई फौत हो गया, कोई माली नुकसान हो गया, कोई इस तरह की जो मुसीबत इंसान की अपनी जिंदगी में आती। तो फरमाया कि वो सब कुछ जो भी इंसान को अपनी जात में या जमीन में कोई भी बुराई पहुंचती है, वो ऑलरेडी एक किताब में लिखी हुई है, लौहे महफूज में लिखी हुई है। अन्नब्रअहा, इससे पहले के, मिन क़ब्ली अन्नब्रअहा, इससे पहले कि हम पैदा करें उसको। किसको? हा की ज़मीर किस तरफ जा रही है? मुसीबत की तरफ भी हो सकती है, या नफ्स की तरफ भी हो सकती है कि हमने उस नफ्स को पैदा किया उससे पहले ये लिखी हुई थी, या मुसीबत को हमने जब पैदा किया उसके लिए, जब मुसीबत उसके ऊपर आई उससे पहले लिखी थी। कितना पहले लिखी हुई थी? अब वो कुछ अंदाजा है कितना पहले लिखी हुई थी अल्लाह की किताब में? फरमाया ना फी किताबिन। तो याद रखें, जमीनों आसमान अभी पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह ताला ने अभी नहीं उनको पैदा किया था। उससे कितने साल पहले? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं, 50,000 ईयर्स, 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो क़यामत तक होना है वो सब लिख दे। अल्लाह ताला के इल्म से उस कलम ने लिख दिया। और वो मुसीबत जो इंसान को पहुंचनी है वो असल में क्या है? उसका इम्तिहान का पर्चा है कि उसको किस तरह से, कभी किसी को जंगों से, कभी कहत से, कभी सैलाब से कोई मुसीबत पहुंचती है, तो ये उसका इम्तिहान है। ये इम्तिहान उसके ऊपर आके रहेगा, या उसकी जान में कोई मुसीबत है, उसकी औलाद में कोई मुसीबत है, वो मुसीबत पहुंच के रहनी थी, ये किताब में लिखी हुई थी। हम सोचते ना, हाय मेरे से गलत फैसला हो गया, हाय मैं ऐसे ना करती, हाय ऐसे ना।
ہم کتنی باتیں سوچتے ہیں، لیکن یہ آیت پھر تسلی دے دیتی ہے، کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے یہ تو لکھا ہوا تھا. انسان کے دل کو ایک دم قرار آ جاتا ہے، وہ وہاں نہ جاتا، یہ نہ مصیبت آتی، ہم یہاں انویسٹ نہ کرتے ایسے نہ ہوتا، ہم یہاں نہ آتے تو یہ نہ بنتا. اور کبھی انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، کبھی انسان مایوس ہو کے اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ہائے یہاں پہ اب میں شادی نہ کرتی، یہاں پہ مجھے ایسا شوہر نہ ملتا، میرے یہ بچے نہ ہوتے، فلانا. کتنی انسان چیزیں ہیں وہ سوچ سوچ کے ڈپریشن، انگزائٹی، مایوسی کے اندر جاتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہیں بھی پہنچتی ہے نا، جو بھی مصیبت، اب ظاہر ہے اپنی جان میں ہوگی یا پھر زمین پہ ہوگی، کہیں تو ہوگی نا. وہ ملک اس کے اوپر نہ حملہ کرتا، وہ ایسے نہ ہوتا، ہم ریفیوجیز نہ بنتے، ہم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. دیکھو وہ لکھی ہوئی تھی، وہ لکھی ہوئی تھی، اور کب سے لکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ پن پوائنٹڈ تھی، یعنی تمہیں ہی پہنچنی تھی، تمہارے اوپر ہی آنی تھی. مگر یاد رکھو یہ کوئی ایسے ہی رینڈملی نہیں آ گئی کہ بس میں نے کچھ کیا تو آ گئی، نہیں، یہ ایسے ہی ہو کے رہنا تھا. لیکن ایک جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ مصیبت بھی انسان کے پوٹینشل کے مطابق ہی ہوتی ہے. یہ انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر نہیں بوجھ ڈالتا. ایک صحابی تھے، ان کو سخت تکلیف ہو گئی ہیمورائڈز کی، اور آپ کو پتا ہے کہ ہیمورائڈز کی تکلیف ایسی ہوتی ہے، انسان کی پیٹھ میں ایسا درد ہوتا ہے کہ نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کسی پل اس کو چین نہیں آتا. تو ایک اور صحابی ان کی زیارت کے لیے آئے، اور انہوں نے ان کو اتنی تکلیف میں جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہے اور اس حال میں مجھے رکھا ہے، تو اگر وہ راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں، یعنی میں بھی راضی ہوں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا یہ کتنا بڑا اس کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ اس نے میرے لیے کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا. مجھے نہ بھی سمجھ آئے، کوئی اچھا ہی اس نے میرے لیے رکھا ہوگا. اور واقعی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں جو خیر ہوتی ہے انسان اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا. وہ تو قیامت کے دن جب دیکھے گا. ہم کبھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور محفوظ رکھے سب کو، ہم کبھی دنیا میں اتنا ظلم اور اس قدر تکلیف دیکھتے ہیں نا، جب تو دل رو اٹھتا ہے. اور بعض دفعہ بعض لوگ اللہ کے اوپر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ کیوں اس نے ایسا کیا، کیوں اس نے، وہ اللہ کو کوسچن کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اس سے. لیکن اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتا قیامت کے دن وہ مصیبت زدہ لوگ جب اپنا اجر دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہائے وہ جو ہمیں دنیا میں اتنی مصیبتیں آئیں، اس طرح ہمیں کاٹا پیٹا گیا اور ایسے ہم روئے، اس کا یہ اجر ہے، تو دوسرے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے، ہائے کاش ہماری بھی جو یہ سکنز ہیں وہ کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، ہمیں اتنی تکلیف کوئی دنیا میں دیتا تھا کہ ہم بھی صبر کرتے اور یہاں پہ یہ اجر پاتے. ہم نے دیکھے نہیں نا ان کے ریوارڈز، اللہ نے ان کے کتنے درجے بلند کرنے ہوں. تو فرمایا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آتی. بس کہ انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنی تکلیفوں کے ذریعے میرے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے. اللہ نے پتہ نہیں کتنے بلند درجے دینے ہیں جو ویسے ہم اپنے عمل سے نہیں پا سکتے، لیکن اللہ اس مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے درجے بلند کر دے. جب قیامت کے دن وہ درجے دیکھو گے تو پھر حیران ہوگے کہ اچھا یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے تھے، ہاں یہ فلاں چیز کی وجہ سے تھے، ہاں میں بہت روئی تڑپی تھی، ہاں میں میرے پر بڑی اس وقت مشکل حالت تھی، لیکن یہ تو بڑی خیر تھی اس کے اندر. وہ تو خیر اس دن پتہ چلے گی. تو کبھی انسان کے اوپر اتنے ٹف حالات آ جاتے ہیں، لیکن انسان یہ سوچے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر رہا ہے، یہ بھی میرے لیے لکھا ہوا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا. اور دیکھیں عرب لوگ نا جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تو کہتے ہیں مکتوب، یعنی لکھی ہوئی تھی. ایسے ہی اس سے چین آ جاتا ہے نا انسان کو، ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس میں بھلائی ہے میرے لیے. سبحان اللہ.
اب دیکھیں انسان کو جو چیز دین پہ چلنے سے بعض دفعہ روکتی ہے نا، وہ یہی مسائل ہوتے ہیں، یہی مصیبتیں ہوتی ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے سمجھا دیا. ایک طرف تو وہ دنیا ہے نا، دنیا کی بھی سمجھا دی حقیقت کہ دنیا کی زندگی تو یہی ہے. دوسری چیز جو اس کو روکتی ہے دوڑنے سے، وہ یہ پیر کی بیڑیاں ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ مسائل، یہ مصیبتیں، یہ ایسے. تو دیکھو یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے لکھا. یہ تو آیت ڈپریشن سے نکالتی ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا، اور یہ میرے لیے ہی لکھی ہوئی تھی، اور اللہ نے کسی قابل سمجھا ہی ہوگا تو میرے اوپر ڈالی ہے. اللہ نے میرے لیے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہی ہوگا تو ڈالی ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، میرے سامنے الفاظ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کو اس گناہ میں چھوڑے رکھتا ہے جس میں وہ ہے، حتیٰ کہ وہ اسی گناہ کو لے کے قیامت کے دن کھڑا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کرتا رہے جو کرتا رہے، اس کو نہ ریئلائز کرنے دیتا ہے، نہ اس کو کوئی اس کے اوپر سزا آتی ہے، نہ اس کو کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کے گناہ جھاڑ دے. بس وہ کرتا ہی رہتا ہے اس گناہ کو حتیٰ کہ اسی کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. تو یہ تو شر ہے. اور مومن کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بیچارہ، ہائے ہائے پتہ نہیں کیا اس نے گناہ کر دیا کہ اس کے اوپر یہ مصیبت آ گئی. تو تمہیں کیا پتا وہ کتنا پاک صاف ہو رہا ہو، تمہیں کیا پتا وہ کتنا پیارا ہو رہا ہو اللہ کی نظر میں، تمہیں کیا پتا اس کے درجے کتنے بلند ہو رہے ہیں، تمہیں کیا پتا اس کو کتنی قربت مل رہی ہو اللہ کی، اس کے کتنے آنسو ہوں اللہ کے سامنے سجدوں میں گر گر کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھا رہا ہے، کیسے اپنے قریب کر رہا ہے. کئی لوگوں کو مصیبتیں اولیاء اللہ بنا دیتی ہیں، اللہ کے ولی بنا دیتی ہیں، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں ہائے ہائے. اور یہ تو لکھی ہوئی تھی. اور پھر کئی مصیبتیں انسان کو ٹف بنا دیتی ہیں، سٹرونگ بنا دیتی ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین فوت ہو گئے، کیسے ان کے دادا فوت ہو گئے، کیسے انہوں نے اپنا بچپن جو اتنی یعنی نازک ایک لائف کا ایک سٹیج ہوتا ہے بچپن، انسان کا دل کیسا ہوتا ہے اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتا روتا جا رہا تھا، یہ مجھے یاد ہے. تو لیکن اس سے اللہ نے کیسے تیار فرما دیا کہ بڑے ہو کے اتنے مصائب آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹرونگ ہو گئے تھے نا، اتنے سہ کے. آپ نے دیکھا نا جن بچوں کے اوپر بچپن میں بڑے مصائب آئے ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں. اور جو بچے بےچارے نازک سے ادھر ہوتے ہیں، ان ملکوں میں پلتے ہیں جہاں پہ لگژریز کے اندر، ان سے تو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا، ان سے سہا نہیں جاتا. تو اللہ نے پتہ نہیں کس کو کس مشن کے لیے تیار کرنا، یہ ہم نہیں جانتے. تو کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو اس کے اوپر. یہ تو اللہ نے امتحان کے پرچے رکھے ہوئے، کسی کو دے کے آزمانا ہے، کسی سے لے کے آزمانا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ان نبرأہا، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا لکھا ہوا ہے، آج کا تھوڑی لکھا ہوا ہے. آج کے میرے ایکشن سے نہیں کچھ ہوا، یہ اللہ نے کتاب میں پہلے سے لکھ رکھا تھا. جیسے ہوتا ہے کہ آج کا دن ہے، اگر مثلا ساروں کے پرچے ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ایگزام ہو رہے ہیں آج کل، تو کسی کا فزکس کا ہوگا، کسی کا آرٹس کا ہوگا، کسی کا میتھ کا ہوگا. اسی طرح ہمارے امتحان ہے، کسی کا اولاد سے ہے، کسی کا ہسبینڈ سے، کسی کا سسرال سے ہے، کسی کا مال سے ہے، کسی کا کوئی بیماریوں سے ہے، کسی کا کسی چیز سے ہے. کوئی نہ کوئی امتحان ہے، ایسے ہی تو نہیں ہم نے جنت میں جانا. امتحان لینا ہے اللہ نے، امتحان کی بھٹی سے گزارنا ہے اللہ نے. لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے کہ چست ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، یہ میرا امتحان ہے، یہ سوچتا ہے یا پھر سو جاتا ہے. امتحان کے دنوں میں آپ لوگوں نے بھی امتحان دیے ہوں گے، امتحان کے دنوں میں کیسا ہوتا ہے، انسان تو نیند بھی صحیح نہیں لے پاتا، فکر اتنی ہوتی ہے، ہر وقت دماغ پہ امتحان ہی سوار رہتا ہے، کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا. جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہوتا ہے اس دنیا میں، کسی کو ہم سوچتے نا میرے پاس سب کچھ ہے، میرا نہیں امتحان ہو رہا، اس کا ہو رہا ہے. جس کے پاس ہے اس کا بھی امتحان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھاتی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر بڑا ہی آسان ہے. کیا چیز آسان ہے؟ یہ کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ لکھ دیا تھا، یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.